अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हर लफ्ज़ कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। हमारा रोज़ का कहा ये जुमला, आज की कहानी में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। तो इसको ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा और ज़रा पढ़िएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बिछड़ने वाली है। चलें स्टार्ट करते हैं। वार, एस.जे. राइट्स, किस्त नंबर 5। 3 दिन बाद। हनी, सब रख लिया ना? बस आधा घंटे बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना है। घर में फ़ोन कर चुका हूँ। रोए कि 1 बजे हमें एयरपोर्ट पर मामा पापा लेने आ जाएंगे। ओके? वो दोनों अब सामान गाड़ी में रख रहे थे। कुछ देर बाद इनकी फ़्लाइट थी। वो दोनों अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। चल बैठ। एक पुलिस वाले ने पाशा को गाड़ी में धक्का दिया। पाशा ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा था। अबे देख क्या रहा है? आंखें नीची कर। वो उसे सेंट्रल जेल लेकर जा रहे थे। 6 बजे का वक्त था। जब एक सुनसान सड़क पर पहुंचे तब पाशा ने एक जोरदार चीख मारी। पुलिस ने खूनख्वार नजरों से पाशा को देखा और जीप रोकी, और जैसे ही जीप रुकी उस जीप के आगे पीछे 4-5 गाड़ियां आके रुकी, एकदम जैसे वहशत सी हुई थी। पुलिस वाले भी शायद इस परिंदे को संभाल नहीं पाए। एक पुलिस वाला नीचे उतरा। इसके उतरते ही ठीक 3 गोलियां चली और इसके जिस्म के आर पार हुई। सर, बाकी तो पुलिस ऑफिसर उसे बचाने के लिए दौड़े थे, लेकिन वो पाशा के हाथ में थे, या शायद इस वक्त उनकी किस्मत ही खराब थी। गोलियों की जैसे बरसात हुई। एक अजीब दिल दहला देने वाला मंजर था। सड़क के बीचों बीच 3 अफसर लाश पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून था, और ये शायद पाशा के लिए सुकून का बाइस था। पाशा ने एक शैतानी मुस्कुराहट से इन तीनों को देखा था और बुलंद आवाज से बोला था, लूजर्स। बॉस, आपका फ़ोन। सर, वो एडम भी सारे एविडेंस लेकर निकल चुका है। ओके, गो टू वर्क। हमको छोड़ के यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम, लौट आइए। और गुनगुनाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वो अब आज़ाद था। मैं निकल चुका हूँ सारिम। एडम, ओके, मैं फिर कोर्ट में मिलूंगा। जैसे ही एडम ने गाड़ी बढ़ाई, उसे गाड़ी के टायर पर कुछ लगता हुआ महसूस हुआ। गाड़ी एकदम अनबैलेंस हुई और एडम ने ब्रेक लगाई, और जैसे ही ब्रेक लगी इसके सर पर किसी ने कुछ मारा था। उसे अपना सर भारी होता हुआ महसूस हुआ। मारने वाले के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट थी। खून की लकीर कनपटी में ही जज्ब हो गई। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। बेख्तियार उसके मुंह से निकला था, हुनैन, और वो देखते ही देखते होशो हवास से बेगाना हो गया। रात के 12 बज रहे थे। हुनैन और ओकाशा एयरपोर्ट में मौजूद थे। शायद मामा और बाबा आते ही होंगे। आओ हम बाहर जाकर देखते हैं। ओकाशा ने हुनैन का हाथ पकड़ा। दिल अलग ही तरीके से धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। वो दोनों बाहर की तरफ गए थे। रात के इस पहर लोग ना होने के बराबर थे। हुनैन का हाथ अभी ओकाशा के हाथ में था। हनी, इससे पहले कि ओकाशा कुछ और कहता, पीछे से किसी ने उसके सर पर कुछ मारा। हुनैन ने एक जोरदार चीख मारी। वार इतना भारी था कि वो संभल ही नहीं पाया। उसका हाथ हुनैन के हाथ से छूटा और वो गिरता चला गया। काशी। हुनैन ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। उसने ओकाशा की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था। आंखों में आंसू भी आ गए थे। इन दोनों को कोई अब गाड़ी में डाल रहा था। ध्यान से, सर ने कहा है, इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। बेगम साहिबा, आपके साहबजादे अभी तक आए क्यों नहीं? वो दोनों एयरपोर्ट पर खड़े थे। पता नहीं, कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आने वाले आ जाते हैं, इंतज़ार नहीं करवाते। भारे साहब ने रिसेप्शन से सब इन्फॉर्मेशन दे दी थी। फ़्लाइट भी आधे घंटे पहले पहुंच चुकी थी। फ़ोन भी बन जा रहा था। दिल था कि ज़ोरों से धड़क रहा था। वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, लेकिन मायूसी से लौट गए थे। एडम की आंखें खुली तो सबसे पहले नज़र सामने कुर्सी पर बंधे ओकाशा और हुनैन पर गई। तो सदमा और शाक में एक वक्त हमला आवर हुआ, लेकिन जल्द ही वो होश में आ गया था। काशी, काशी, वो चीख रहा था, लेकिन शायद उस वक्त वहाँ इनके सिवा कोई नहीं था। काशी, हुनैन, उठें। ओकाशा ने आहिस्ता से आंखें खोली थीं। जैसे ही हवास बेदार हुए, जल्दी से लब हिले। हनी, हुनैन, वो चीखा था, लेकिन सामने ही हुनैन को कुर्सी पर बंधे देखकर आवाज़ मुंह में ही दबकर रह गई। एडम, कैसे हुआ ये सब? आज तो उसे सज़ा सुनाई जानी थी ना? मैं कोर्ट में ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो सारी बात उसे बता चुका था, और ओकाशा अपनी। वो भी कुछ सोचते या बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते दरवाज़ा खोला। शैतान अंदर दाखिल हुआ, अपनी भरपूर शैतानियत के साथ। हुनैन अभी भी बेहोश थी। शायद दवा का असर था। एक शैतान गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हमको छोड़ के यूं ना जाइए,
آپ کو ہماری قسم لوٹ آئیے۔ پاشا، اوکاشا چیخا تھا۔ بکواس بند کرو۔ ایک زوردار تھپڑ نے اوکاشا کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ بالوں کو مٹھی میں دبوچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اوکاشا ملک؟ پاشا کی آواز بلند تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سزا دلوانا اتنا آسان ہے؟ تم جیسے شیطان جلد مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں پاشا۔ پاشا نے اس کے بال چھوڑے تھے، ٹیڑھی نگاہ سے چہرہ جھکا کر دیکھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اوکاشا کے منہ پر مارا تھا۔ پاشا ملک، آپ کے چیخنے والا ایڈم تھا۔ اوکاشا نے خونخوار نظروں سے پاشا کو دیکھا تھا۔ پاشا نے مڑ کر دیکھا اور پانی کا جگ اٹھا پوری قوت سے حنین کے چہرے پر پھینکا اور زور سے حنین کے گالوں کو تھپکا جس سے وہ ہوش میں آئی۔ پاشا ملک، ایڈم اور اوکاشا بولے نہیں تھے، چیخے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ دونوں تو دھاڑے تھے۔ اگر تم نے اب حنین کو ہاتھ بھی لگایا تو خدا کی قسم تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ بولنے والا ایڈم تھا۔ پاشا ملک، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، حنین کو چھوڑ دو۔ اب کے بولنے والا اوکاشا تھا۔ واہ، وہ ہنسا۔ ہم تینوں ہی ایک ہی کلی کے عاشق ہیں۔ حنین اب بھی نیم بے ہوش تھی۔ کیا بات ہے، لیکن افسوس، یا تو دو عاشق رہیں گے یا پھر یہ کلی۔ افسوس، پاشا انتہائی خباثت سے بول رہا تھا۔ پاشا، حنین کو چھوڑ دو۔ اوکاشا بندے ہاتھوں سے ہی تڑپ رہا تھا۔ دیکھو پاشا، حنین بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں؟ پاشا نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا اور پھر شیطانی ہنسی ہنسا۔ ہنستے ہنستے ایک زوردار تھپڑ حنین کے چہرے پر مارا، اس کے بال اپنے ہاتھ میں دبوچے، جس سے حنین کے منہ سے خون نکل آیا تو ہلکی سی نکلی تھی۔ ہنی، اوکاشا چیخا تھا۔ ایڈم بے بس تھا۔ بے بس تو دونوں تھے۔ پاشا، میں تجھے جان سے مار دوں گا، حنین کو چھوڑ دے۔ پاشا ملک، میں کہتا ہوں۔ ایڈم چیخ رہا تھا اور پاشا دونوں کی چیخوں سے محظوظ ہو رہا تھا، جیسے یہ صدائیں اس کے مزے کا سامان ہو۔ او میری ہنی، پاشا نے مزے سے حنین کو دیکھ کہا۔ نہیں ہوں میں تمہاری ہنی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ حنین بھی پھنکاری تھی۔ اوہ، تو تمہیں ہوش آ ہی گیا، وہ محفوظ ہوا۔ تو تم نہیں ہو میری ہنی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ حنین پھر چیخی۔ ایڈم اور اوکاشا بھی بے بسی سے چیخ رہے تھے۔ پاشا، حنین کو چھوڑ دو۔ اسے چھوڑ دوں؟ پاشا نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ چھوڑ دوں؟ لیکن یہ تو میری ہے۔ پاشا ملک، میں صرف اوکاشا ملک کی ہوں۔ پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ اوکاشا ملک کی تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اور مارا تھا حنین کو۔ وہ ہنسی۔ اور اوکاشا ملک کی ہی رہوں گی۔ اوکاشا اور ایڈم اب رسی کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بول کہ تو میری ہے۔ پاشا ملک کی۔ میں اوکاشا ملک کی ہوں۔ ایک تھپڑ اور۔ پاشا، کاشی چیخا تھا۔ نہیں پاشا، رک جاؤ، حنین کو مت مارو۔ لیکن پاشا سن ہی کب رہا تھا، رسیاں مضبوط تھیں۔ حنین کے منہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ پاشا نے گن نکالی اور ٹریگر دبایا۔ بول کے تو پاشا ملک کی ہے۔ میں اوکاشا ملک کی ہوں۔ گن رخ حنین سے ہٹا اور ایک گولی نکلی اور اوکاشا ملک کو زخمی کر گئی۔ بول، وہ جنونی ہو چکا تھا۔ بول، وہ چیخا۔ حنین سہمی ہوئی نظروں سے اوکاشا کو دیکھ رہی تھی۔ پاشا، پاشا، ایڈم چیخ رہا تھا۔ پاشا، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ حنین گمسم سی ہو گئی تھی۔ بول۔ ایک گولی اور نکلی اور اوکاشا کے جسم کے آر پار ہوئی۔ بول۔ کاشی، کاشی۔ اب حنین یکدم چیخی تھی۔ کاشی، نہیں، کاشی۔ وہ زور سے چیخ رہی تھی۔ وحشت ہی وحشی تھی۔ رک جاؤ پاشا، ایڈم بے بسی سے چیخ رہا تھا۔ حنین تڑپ رہی تھی۔ بول۔ وہ پھر چیخا۔ ایک گولی اور اوکاشا کے دل پر لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے اختیار وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے حنین کی زخمی حالت تھی۔ کیا موت بھی اتنی ظالم ہوتی ہے کہ محض ایک لمحہ لگے اور سب کچھ بکھر جائے، ختم ہو جائے؟ پاشا، حنین کو چھوڑ دو، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پاشا، وہ بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ پاشا، وہ امید سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ پلیز پاشا، چھوڑ دو۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک بے بسی سے رو پڑا تھا کہ شاید امید کا سن کے اسے رحم آ جائے، لیکن رحم شیطانوں کو نہیں آیا کرتا۔ کیا کہا؟ امید؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ گن کا رخ سیدھا اس کی طرف کیا۔ نہیں نہیں پاشا، وہ چیخ رہا تھا لیکن درندے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پاشا نہیں، ایڈم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ حنین تو بس اوکاشا کو لمبے لمبے سانس لیتے دیکھ رہی تھی، گویا کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ اپنی زندگی کو موت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی ایڈم اور حنین سے پوچھتا۔ رات گہری ہو گئی تھی، جس نے درندگی کو چھپا لیا تھا۔ وہ گولی کا رخ حنین کی طرف کر چکا تھا۔ ایڈم چیخ رہا تھا۔ رک جاؤ پاشا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔
میری جان لے لو، اسے چھوڑ دو پاشا، چھوڑ دو۔ بول تو اوکاشا ملک کی نہیں ہے، بول تو پاشا ملک کی ہے، حنین پاشا ملک۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ بول۔ 3 رک جاؤ پاشا، رسی کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے۔ 2 نہیں پاشا نہیں، حنین پلیز آپ بول دیں، حنین پاشا رک جاؤ، نہیں۔ 1 نہیں پاشا رک جاؤ، ایک فریاد، ایک التجا۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں پاشا، میں پاؤں پڑنے کو تیار ہوں، رک جاؤ۔ 0 ایڈم نے زور سے چیخ ماری تھی۔ نہیں۔ حنین کے پیٹ پر لگی گولی سے وہاں خون ہی خون تھا۔ پیچھے سے پولیس کا سائرن سنائی دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح پولیس دیر سے پہنچی تھی۔ پاشا کے آدمیوں نے کاشا کو اٹھایا اور نکلتے چلے گئے۔ رکو رکو، نہیں، ایڈم چیخ رہا تھا۔ پاشا فرار ہو چکا تھا۔ ولی لئیک اور سارم بھی آ چکے تھے۔ سامنے کاشا کی لاش دیکھ کر حواس باختہ ہوئے، لیکن یہ وقت ہوش سے کام لینے کا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ایڈم کو کھولا۔ سارم اور لیک نے جلدی سے پاشا کا پیچھا کیا۔ ایڈم نے حنین کو بس نظروں سے دیکھا۔ اس کی رسی کھلی اور اسے اٹھا کر جلدی سے نکالا۔ ولی پہلے ہی گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ ایڈم نے حنین کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ حنین آنکھیں کھولے، پلیز حنین۔ رش ڈرائیونگ کر کے وہ پاس ہی ہاسپٹل پہنچے۔ حنین، وہ اسے اٹھائے جلدی سے اسٹریچر پر لٹا چکا تھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ گولی لگی ہے۔ پولیس کو بلائیں۔ ڈاکٹر، ایڈم نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑا تھا۔ میں پولیس آفیسر ہوں۔ آواز کافی بلند تھی، آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا۔ جس کو آپ نے اپنی زندگی سے زیادہ چاہا ہو، اسے اپنے سامنے مرتا دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، یہ کوئی ایڈم سے پوچھے۔ ڈاکٹر، اگر حنین کو کچھ ہوا تو یقین کرو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ ولی نے ڈاکٹر کا گریبان چھڑایا تھا۔ ایڈم، ہوش میں آؤ۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، آپ جائیں۔ ولی نے معذرت کی تھی۔ صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس حنین کو بچانے کے لیے۔ آنکھوں میں جیسے سمندر کی طغیانی مچی تھی۔ وہ کہہ کے رکا نہیں تھا۔ ہاں سارم، بولو، کاشی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش نہیں سارے، مجھے کاشی چاہیے۔ آواز شکستہ تھی، فون بند ہو چکا تھا۔ مجھے کاشی چاہیے، حنین کے لیے کاشی چاہیے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ICU کے سامنے کھڑا تھا، جہاں اس کی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، ساتھ ایک لاڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ میں۔ ایڈم آگے آیا۔ کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ کیا لگتی ہے وہ میری؟ الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ولی آگے آیا تھا۔ جی، دوست ہے۔ اوکے، آپ ان کے ہسبینڈ کو بلائیں۔ کیوں؟ ان کی پریگنینسی تو ضائع ہو چکی اور خون کی ضرورت ہے۔ ہمیں ارجنٹ 2 بوتلیں ارینج کرنا ہوگی، ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ آپ میرا خون لے لیں، جتنا چاہے لے لیں، لیکن پلیز حنین کو بچا لیں۔ بے بسی آواز سے نمایاں تھی۔ کوئی دور بیٹھا کہا لگا رہا تھا، کسی کی بے بسی پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا گروپ ہے آپ کا؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ او نیگیٹو۔ ویل، آ جائیں۔ ایڈم ان کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ ایک طرف حنین تھی، دوسری طرف ایڈم تھا۔ اے اللہ، اس بار نہیں، میری بے بسی بھی تیرے سے التجا کرتی ہے اللہ، بدلے میں میری جان لے لے، لیکن حنین کی آزمائش ختم کر اللہ۔ بے بسی سے اللہ کو پکاری گئی پکار عرش ہلا دیتی ہے۔ ایڈم کا خون حنین میں منتقل ہو رہا تھا۔ 2 بوتلیں دینے کے بعد ایڈم باہر آ گیا تھا، لیکن آپریشن اب بھی جاری تھا۔ ایڈم ICU کے باہر کھڑا تھا، نظریں زمین پر مرکوز تھیں، ذہن الجھا ہوا تھا، دل میں جگہ جگہ درد تھا۔ ایڈم، بیٹھ جاؤ۔ ولی قریب آیا۔ 2 گھنٹے سے کھڑے ہو، خون بھی دے چکے ہو، اللہ بہتر کرے گا، تم بیٹھ جاؤ۔ ولی، تم دعا کرو نا۔ حنین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم دعا کرو، اللہ میری زندگی دے دیں، لیکن حنین کو بچا دیں۔ میں اپنی آنکھوں سے انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آنسو آنکھوں سے متواتر گر رہے تھے۔ ولی بس دیکھ رہا تھا، ایک عجیب حیرت سے۔ ولی دیکھو، میں 8 سال انہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اب اللہ یوں میری محنت ضائع نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ بڑبڑانے لگا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا حال ہوتا ہے ایک عاشق کا؟ کیا یہ عشق کی سزا ہے؟ یہ بے بسی کیوں ہے؟ آخر ایڈم کا گناہ کیا ہے جو اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی؟ آخر کس بات کی سزا ہے؟ ولی گہری اور زخمی نظروں سے ایڈم کو دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اللہ اللہ کر کے گزرے۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر، حنین کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے۔ آپریشن سکسیسفل رہا۔ اگر آپ وقت پر نہ لاتے
اور خون نہ دیتے تو شاید جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے زندگی کی نوید سنا دی تھی، لیکن اصل آزمائش باقی تھی۔ ہم ان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ حنین کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایڈم باہر کھڑا تھا، گویا وہ اندر جا سکتا تھا لیکن ہمت نہیں تھی۔ کیا بتائے گا وہ حنین کو؟ کیا کہے گا؟ ایک خفا نظر سے اوپر دیکھا تھا۔ اگر اس نے اوکاشا کا پوچھا تو؟ میں کیا کروں اے اللہ، میں کیا کروں؟ میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا۔ اللہ، اوکاشا زندہ ہو۔ وہ جانتا تھا حقیقت کیا ہے، لیکن ایک امید تھی۔ آخر امیدوں پر ہی دنیا قائم ہے۔ ایڈم نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ایڈم، کاشی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ حنین، آپ ٹھیک ہے نا؟ ایڈم نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ، کاشی کہاں ہے؟ حنین، وہ ٹھیک ہے، باہر ہے ابھی، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میں یہاں ہوں، وہ باہر ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بتاؤ مجھے، میرا کاشی کہاں ہے؟ وہ بکھلائی سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ حنین، ایڈم نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز ایڈم بتاؤ۔ وہ ٹھیک ہے، آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کے اتاری تھی۔ اپنا وجود اس وقت اسے بیڈ پر پڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل نیچے اترنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ایڈم نے آگے بڑھ کر حنین کو پکڑا تھا۔ حنین پلیز آپ رکیں، میں بلاتا ہوں۔ حنین رک گئی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر آیا اور ڈاکٹر کو نیند اور سکون کا انجیکشن دینے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ ابھی وہ ہاسپٹل سے باہر آیا تھا کہ سارم کی کال آئی تھی۔ ہاں سارم، بولو۔ ایڈم، بولو سارم، کچھ غلط نہیں ہوگا، بولو۔ ایڈم، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ چیخا تھا۔ مطلب؟ سارم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بولو۔ اوکاشا کی لاش مل گئی ہے، لیکن کیا سارم؟ دل غائب ہے۔ وہ کیسے بول رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ حالت بری ہے، وہ بول رہا تھا، لیکن فون ایڈم کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا تھا۔ سماعتوں میں کچھ الفاظ قید ہو گئے تھے۔ دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ہی آنسو گر رہے تھے۔ اللہ! وہ اتنی زور سے چیخا، اتنی زور سے کہ یہ آواز ساتویں آسمان چیر کے گئی ہو۔ یا اللہ! نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کالے سوٹ میں ملبوس وہ مضبوط سا شخص بالکل بچوں کی طرح آسمان کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ دکھی ہو کے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا، وہ مسلسل رو رہا تھا، جیسے 7 سال کا بچہ اپنا پسندیدہ کھلونا چھل جانے پر رو رہا ہوتا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ اللہ! اوکاشا کے بدلے مجھے موت دے دے۔ ہاں اللہ، مجھے یہ دکھ دے دے۔ اللہ! وہ مسلسل رو رہا تھا۔ کسی نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ سنبھالو خود کو ایڈم۔ ولی نے ایڈم کو گلے سے لگایا۔ ولی، میں کیسے حنین کا سامنا کروں گا؟ ولی، اوکاشا نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اللہ مجھ سے بھی ناراض ہے، میں کیا کروں؟ ولی، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ ولی کچھ کرو ولی، کاشی کو بچا لو ولی۔ وہ رو رہا تھا۔ ولی خاموش تھا، بالکل خاموش۔ چلو ایڈم، حنین کو گھر لے کر جانا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ انکل آنٹی ابھی نہیں جانتے، سب کو سنبھالنا ہے ایڈم۔ آنسو ولی کی آنکھوں کی پلکوں کی حد توڑ کے باہر آیا تھا۔ ہم ابھی ہمت نہیں ہار سکتے، ہمت کرو ایڈم۔ چلیں حنین، کاشی آ گیا؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہمارا گھر پر انتظار کر رہا ہے، چلو۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی، جیسے ایڈم سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ آپریشن کے بعد لگائے گئے اسٹیچز تازہ تھے، اس لیے ایڈم سہارا دے کر اٹھا رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ لیکن ولی، وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ بول رہی تھی، اور اس کے سوالوں کے جواب بھی ولی دے رہا تھا۔ ایڈم خاموش تھا، بالکل خاموش، چہرہ اسپاٹ تھا، کچھ حد تک سفید پڑ چکا تھا، گویا آدھی جان باقی ہو۔ آدھی تو ویسے بھی اوکاشا کے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ قدم قدم چل کے گاڑی تک آئے تھے۔ ایڈم نے سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ گھر والے انتظار کر کر کے تھک چکے تھے، اب ان کے امتحان کا وقت تھا۔ ایڈم گاڑی چلا رہا تھا۔ کھڑتا سفر بہت خطرناک تھا۔ آتی ہر سانس میں دکھ تھا، جاتی ہر سانس میں درد تھا۔ کچھ گزر گیا تھا، کچھ گزر جانا باقی تھا۔ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، ایک قیامت باقی تھی، ایک درد باقی تھا۔ ایڈم کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن سوچے ساتھ بیٹھی اس نازک سی لڑکی پر تھی جسے بہت کچھ سہنا تھا۔ وہ بے بس تھا، خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زندگی جو پہلے ہی کسی کے نام کر چکا تھا، اس کے بدلے وہ اوکاشا کو بچا لیتا۔ کیوں اللہ؟
हर बार मैं ही क्यों? हर बार मेरी ही खुशी क्यों? हर बार मुझे ही अज़ियत क्यों? हर बार मुझे ही तकलीफ़ क्यों? बहुत कुछ था जो इसके ज़हन से चिपक गया था। एडम बहुत ही बदनसीब था। वो हमेशा इस बात को याद रखता था जो बात उसे तकलीफ़ देती थी। दिल था कि धड़क रहा था। वो तो दुआ कर रहा था कि हुनैन को टूटा हुआ देखने से पहले वो मौत को गले लगाकर औकाशा की ज़िंदगी ले आए। लेकिन हाय, काश वो किस्मत से लड़ सकता। और फिर जो तकलीफ़ें किस्मत में लिखी हैं उन्हें बर्दाश्त किए बगैर हम मौत को गले नहीं लगा सकते। 1 घंटा पहले मामा, मुझे लगता है पुलिस को बता देना चाहिए। भाई और भाभी दोनों यहाँ लैंड तो हुए लेकिन एयरपोर्ट से यहाँ नहीं आए। वो दोनों लापता हैं। मेरे ख्याल से देर नहीं करनी चाहिए मामा। तुम्हारे बाबा और ताया गए हैं हाशिम। देखो अब। हाशिम और तानिया बेहद परेशान थे। आखिर इनके भाई और भाभी कहाँ जा सकते हैं? दिल जोरों से धड़क रहा था। बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी आने वाले तूफ़ान की निशानदही होती है। मैं ज़रा नमाज़ पढ़ाऊँ। साजदा बेगम उठ गई थी। तानिया यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रही थी। हाशिम मुसलसल किसी से मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिशें कर रहा था। आखिर ये इंतज़ार इतना जानलेवा क्यों होता है? कुछ देर बाद डोरबेल बजी। नज़र और वारिस मलिक अंदर दाखिल हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शहज़ादा पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी अपनी सल्तनत ना बचा सका हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक नाचार बाप से उसका बच्चा छीन लिया और वो कुछ ना कह सकता हो। क्या ज़िंदगी भी इतनी अज़ियतनाक होती है? क्या हुआ? आपने कहा था आप मेरे बेटे को लाएंगे। वारिस, वो कहाँ है? परवीन बेगम की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। वारिस? खामोशी। वारिस कहाँ है बच्चे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपने कहा था आप लाएंगे वारिस। मैं लाया हूँ बच्चों को। आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। क्या बोलना इतना तकलीफ होता है? कहाँ है फिर? वो बोल रहे थे कि गेट खोला। सारा मोहल्ला एक एम्बुलेंस के साथ अंदर दाखिल हुए। सबकी आवाज़ मुंह में ही दब गई। बस आंखें खोले देख रहे थे। कौन है ये बाबा? हाशिम, मैं ले आया तुम्हारे भाई को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई है वो बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। ओकाशा। परवीन बेगम आहिस्ता से कदम उठाती वहां तक पहुंची। मेरा बच्चा। ओकाशा, मेरा बच्चा। परवीन अब जज्बात से चीख पड़ी थी। नहीं वारिस, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। सारम और लेक ने ओकाशा की लाश को अंदर रखा था। सारम, लेक, तुम्हें तो पता होगा ना, ये मेरा ओकाशा नहीं हो सकता। सारम और लेक बिल्कुल खामोश थे। बस लपसी के सामने पड़ी लाश को देख रहे थे, जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। ओकाशा भाई, ये नहीं हो सकता। मरीम रो रही थी। एक और नुकसान। नहीं वारिस, आप इसे उठाएं, देखिए ये मजाक कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आप उठाएं ना। साजिदा ने वारिस को कंधों से पकड़ा था। परवीन अभी भी शौक में थी। अपने सामने अपनी बेटी को बेवा होते देखना आसान नहीं था। किस्मत से बेहद गिरा था। ओकाशा का चेहरा देखने लायक नहीं छोड़ा था। सब रो रो के हलकान हो चुके थे। सारम, मेरी बेटी कहाँ है? आंटी वली और एडम लेकर आ रहे हैं। पहुंचते ही होंगे। एडम, कितनी देर और लगेगी? इसी वहशतनाक खामोशी को भी हुनैन ने तोड़ा था। पहुंच गए। एडम की आवाज़ भराई हुई थी। ये हमारे घर के बाहर इतना रश क्यों है? इस बात का जवाब एडम कभी नहीं देना चाहता था। आए। वो सहारा लेकर गाड़ी से बाहर निकली थी। चलती हुई अंदर आई। उसने एडम का हाथ झटक दिया था। वो लड़खड़ा के चल रही थी। एक कदम, 2 कदम। सामने ओकाशा की लाश थी, कफन में लिपटी, एक मोहब्बत की लाश। वो चल रही थी, कदम ब कदम। कितना मज़ा आया ना हनी? ख्याल आंखों में जगमग थे, फिर हकीकत खामोश क्यों थी? अगला कदम। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा। आंखें खुश्क थीं, बिल्कुल खुश्क। चेहरा पे तासुर था, जैसे अभी जान निकल जाएगी। लेकिन जान इतनी आसानी से नहीं निकलती। अगला कदम। मैं बहुत खुश हूँ हुनैन। क्या तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आई? चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। राहदारी से यहाँ तक का सफ़र कई सदियों पर मुहित था। बहुत लंबा सफ़र था यह। कुछ फासले पर ओकाशा की लाश थी, जो अपनी हनी से मुंह मोड़ चुका था। क्या उसे तरस नहीं आया? क्या उसके लिए अपनी हनी से दूर जाना इतना आसान था? क्या मौत इतनी खामोशी से आती है? उसने तो अभी जी भर के देखा भी नहीं था। वो तो अभी उम्मीद की मंजिल पर थी। कब हकीकी मंजिल पर जा पहुंची? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो चलते चलते लाश के पास आई, खामोशी से, बिल्कुल उतनी जितनी खामोशी से उस ओकाशा इस दुनिया से गया था। बिल्कुल वैसे ही। समटाइम्स लाइफ हर्ट अ लॉट मोर देन डेथ। कुछ देर वो खड़ी रही, देखती रही।
کفن کے اندر چھپے ہزار رازوں کو سوچتی رہی۔ میں واپس آؤں گا، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ جھکی۔ چہرے پر سے کفن اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کانپے تھے، آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسے رویے کی امید کسی کو نہیں تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جیسے ہی کفن اٹھایا سب نے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن ایڈم اور حنین نے چہرہ نہیں موڑا۔ وہ دونوں گہری خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد حنین جھکی اور آکاشا کی پاک پیشانی پر قبوسہ لیا۔ ایڈم حنین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ڈرپ والا ہاتھ آکاشا کے چہرے پر پھیرا اور اتنے پیار سے بولی، کاشی، کاشی۔ وہ اسے ہلا رہی تھی۔ کاشی۔ وہ مسلسل اسے ہلا رہی تھی۔ ماما انہیں اٹھائے۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا، کاشی بس کریں نا، اٹھ جائیں، اور کتنا ستائیں گے، اٹھ جائیں نا کاشی۔ حنین اب وہ نہیں اٹھے گا۔ پروین نے بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ کیوں نہیں اٹھیں گے؟ وہ میری آواز پر ہر بار اٹھ جاتے ہیں۔ کاشی۔ وہ پھر سے ہلانے لگی۔ کاشی دیکھیں نا ماما کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نہیں اٹھیں گے۔ کاشی آپ اٹھیں گے نا؟ کاشی اٹھ جائیں نا، بس کریں۔ لیکن وہ تو خاموش تھا، اپنی حنین کی بات تک نہیں سن رہا تھا۔ کیوں؟ کاشی۔ حنین نے ہلا کے اب بے بسی سے پکارا تھا، کاشی۔ اب وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اس کا دماغ اپنے حواس چھوڑ رہا تھا۔ دل نے شاید تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب تکلیف حد سے تجاوز کرنے لگی تو اسے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ وہ اب بھی بول رہی تھی، لب ہلکے ہلکے سے ہل رہے تھے، کاشی۔ بولتے بولتے وہ اس تلخ دنیا کے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ لائف از اے ڈیتھ، انجوائے دا جرنی۔ ایڈم آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایک نظر اور حنین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ اسے پلٹ کر ہی جانا تھا۔ حنین کو کمرے میں لے کر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر معائنہ بھی کر چکا تھا۔ شدید صدمے کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 10 بجے جنازہ پڑھا دیا گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ دکھی تھا۔ جنازے کے بعد ایڈم باہر نکل گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ رکا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ رات کا اب 1 بج رہا تھا۔ باہر بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ موسم بھی شاید اپنی بھڑاس نکال رہا تھا، لیکن وہ باہر سڑک پر بیٹھا بھڑاس نکال رہا تھا، بالکل اکیلا۔ حنین کو بے ہوش ہوئے 10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ باہر بیٹھا تھا، چہرہ جھکائے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، جہاں ہاتھوں پر سے خون ٹپک کے بارش کے پانی میں مکس ہو رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب خوف ختم ہو جائے، اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب معصوم کا دل کرچی کرچی ہو جائے، جب اس کے دل کی پکار عرش پر جائے، تب ڈرنا چاہیے۔ وہ اٹھا، چلا، 1 قدم، 2 قدم، پھر وہ ایک دم رکا۔ ہوا تیز تھی، بارش تڑ برس رہی تھی، آنکھیں لال سرخ تھیں، انگاروں کی طرح۔ آسمان کالا اور لال ہو چکا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، صرف ایک آسمان کی طرف، پھر بجلی کڑکی، اتنی زور سے کہ اللہ کی پناہ۔ وہ جو پوری زندگی تڑپا، کبھی ماں باپ کی جدائی سے، کبھی تلخ دنیا سے، کبھی محبت سے، لیکن ہر بار وہ صبر کی دنیا میں لوٹ جاتا۔ لیکن جب صبر ہی ختم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے کھڑا تھا۔ بارش کا پانی اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ ہاتھوں کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا، بالکل دل کے زخم کی طرح۔ کیوں؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا خدا بھی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تو انصاف کرنے والا ہے، کیا وہ نا انصافی کر سکتا ہے؟ سوال اٹھا، اگر نہیں تو میرا گناہ کیا تھا؟ پھر سوال اٹھا، میرا کیا گناہ تھا؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے چیخ رہا تھا۔ کالی رات، سنسان سڑک، برستی بارش، کیا گناہ تھا میرا؟ مجھے بتا آپ، وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا گناہ تھا میرا؟ وہ اب رو پڑا تھا۔ کیوں اللہ؟ میری سزائیں کیوں دی حنین کو؟ اس کا کیا قصور تھا؟ جسے مرنا تھا، وہ آواز لڑکھڑا رہی تھی، وہ زندہ کیوں ہے؟ اور جسے زندہ رہنا تھا وہ مرا کیوں ہے؟ اللہ، اب آواز پھٹ رہی تھی۔ اللہ، اب اس اللہ پر سے اس کا اعتبار اٹھ رہا تھا۔ اتنا عرصہ دعائیں مانگی، کیا کبھی کوئی اس کے در سے خالی ہاتھ لوٹ آیا کرتا ہے؟ پہلے میرے ماں باپ، پھر میری محبت، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں جسے گناہ بتائے بغیر سزائیں دی جا رہی ہیں؟ میں نے صبر کیا اللہ، میں نے ہر بار صبر کیا، ہر موڑ پر صبر کیا، پھر میری دعائیں، میرا صبر، میرا انتظار سب ضائع کر دیا۔ کیوں اللہ کیوں؟ وہ سینے پر انگلی رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ ہر بار مجھے ہی کیوں آزمایا جاتا ہے؟ آج وہ اس کیوں کا جواب چاہتا تھا۔
وہ جاننا چاہتا تھا کہ آج اس کا صبر کیوں توڑا گیا۔ میں اب حنین کا سامنا کیسے کروں گا اللہ؟ میں اب دوبارہ کیسے میں نے وعدہ کیا تھا خود سے۔ تصنیف سے گلا دکھ رہا تھا۔ اب میں کیسے نظریں ملاؤں گا؟ وہ بول رہا تھا۔ اب آسمان سے نظریں ہٹی۔ وہ ہنسا، زور سے ہنسا۔ کچھ تھا اس کی ہنسی میں، دکھ، درد، تکلیف، اذیت، انتظار، بھرم، دھوکہ، احساس، سب کچھ تھا۔ وہ چل رہا تھا، تلخی سے مسکرا رہا تھا۔ اپنی ہر ایک سانس میں ہاری ہوئی سلطنت لے کے چلتا ہوں۔ وہ ہنس رہا تھا، بالکل ایک مکروہ ہنسی تھی۔ کسی کو برباد کر کے ہنسنے کو ہنسی نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ وہ ایک سائیکو تھا، ایک مجرم تھا، مختصر یہ کہ وہ انسان ہی نہیں تھا۔ سامنے اوکاشا کا دل تھا، ایک پاک دل، شفاف دل، محبت سے بھرا دل، وفاؤں کا مرکز۔ ایک ایسے شخص کا دل جس کا ایمان تازہ تھا، جس کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ دل جو محبت اور خدا کی رحمت سے پر نور تھا۔ اس دل کے سامنے بیٹھا شیطان اپنی مکروہ ہنسی ہنسنے میں مصروف تھا۔ ایک سرد خانہ تھا جہاں 108 قتل کیے گئے لوگوں کے دماغ تھے، وہاں 109 میں دل تھا۔ جانتے اس نے دماغ کی بجائے دل کیوں نکالا؟ اس بار وہ جنگ دماغ کی نہیں، دل سے بھی کر رہا تھا، اس دل سے جس میں حنین بستی تھی۔ دیکھو اوکاشا ملک، دیکھو کہاں ہو تم، دیکھو۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا۔ میں جیتا تمہارے، دیکھو اب حنین بھی میری اور تمہارا دل بھی میرا۔ وہ ہنستا جا رہا تھا، جیسے اپنے آپ کو ہنسنے کا یقین دلا رہا ہو۔ دیکھو اوکاشا ملک، مجھ سے مقابلہ کرنے چلے تھے، دیکھو تم کہاں میں کہاں۔ وہ بول رہا تھا، لیکن در و دیوار نے اسے ترحم کی نظروں سے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا تھا۔ کاش وہ اس ڈھیل کو سمجھ پاتا۔ میں خدا اور تم زمین پر چلنے والے کیڑے کے برابر ہو، میرا مقابلہ کرنے چلے تھے، دیکھو اپنا انجام۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، وہ واقعی پاگل تھا۔